पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैसेज क्या दिया गया, हमने क्या रिसीव किया, उसमें से की पॉइंट्स क्या हैं? इस प्रेस ब्रीफिंग को निकात में अगर लेके आऊँ, ऑपरेशन या कैंपेन अज़्म इस्तेहकाम की थी, वो है डिजिटल मीडिया, जिसको डिजिटल टेररिज्म से ताबीर किया गया है, बन्नू का वाक़या, और फ़ौज की तरफ से शिकवा है कि फ़ौज को जो हमायत दरकार है अपने लिए वो उसे नहीं मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो पेशा है, वो है दुश्मन के दांत खट्टे करना, बल्कि अगर वो टेढ़ी आंख से देखे तो उसकी आंख निकाल लेना। हमारी फ़ौज का और यही फ़ख्र है। असल मसला अब ये हो गया है, जिस जल्दी में या जिस स्कीम से आपने ये लॉन्च किया उसमें फ्लॉ, जो इसको स्ट्रेटजी कहना है, ऑपरेशन कहना है, विजन कहना है या कोई स्कीम कहना है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक आज भी उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो मौजूदा फौजी हमारी क़यादत है, ये ज़िम्मेदार है। अनलाइक प्रीवियस रजीम्स, दे आर नॉट मीडिया फ्रेंडली। हम जैसे नाक़िस लोगों की जब भी कभी मुलाकात होती थी तो हम ये अर्ज़ करते थे कि हुजूर जब तक आप मिलेंगे नहीं तो हमें कैसे मालूम होगा कि फ़ौज क्या करने। आज फ़र्क ये आया कि आज उन्होंने कहा कि ये फ्रीक्वेंट किया जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर देखने का शुक्रिया। कल पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैसेज क्या दिया गया, हमने क्या रिसीव किया, उसमें से की पॉइंट्स क्या हैं, उन पर कुछ बात करेंगे। आगे स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है, और उसके अलावा दीगर काफ़ी सारी खबरें हैं, वो भी फिर साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो विदाउट मच अडू, हबीब अकरम साहब, वो शोबा ताल्लुकात ख़ास की भी कुछ हुई हैं, वो आपसे जानेंगे। शोबा ताल्लुकात आमा वाली हबीब साहब से मेरे खासुल खास तो दाएं और बाएं हैं। चलें बताएंगे ना, कुछ आपसे पूछेंगे सर, क्या टेक अवे आपके लिए? अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस प्रेस ब्रीफिंग को निकात में अगर लेके आऊँ, तो उसमें पहला नुक्ता ये है कि जो ऑपरेशन या कैंपेन अज़्म इस्तेहकाम की थी वो है। दूसरा है डिजिटल मीडिया, जिसको डिजिटल टेररिज्म से ताबीर किया गया है। तीसरा है बन्नू का वाक़या, और चौथा है एक वो मेरी रीडिंग है, वो शिकवा है, यानी फ़ौज की तरफ से शिकवा है कि फ़ौज को जो हमायत दरकार है अपने लिए वो उसे नहीं मिल रही। ये चार निकात हैं। आप दोनों ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। मैं इन चार को बुनियादी अहमियत का हामिल समझता हूँ। प्रिसाइसली ये बात ठीक है, तो ये चार निकात। सबसे पहले तो जहाँ तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम या कैंपेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उसके लिए मैंने पहली प्रेस ब्रीफिंग सुनी है कि जिसमें फ़ौज ने ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसको एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट करार दिया है, यानी तमाम महकमे हुकूमत के तमाम शोबा है ज़िंदगी मिल के जो दहशतगर्दी का ख़तरा है उससे निपटेंगे, और इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई जाएगी। यूँ कहिए कि फिर अज़्म इस्तेहकाम दरअसल फिर एक नेशनल एक्शन प्लान की ही आप यूँ कहिए कि एक्सटेंशन है, या उसकी ही तज़कीर है, उसकी ही तकरार है, उसको दोहरा दिया गया है। सर, इसमें मुझे ये लगा कि वो शिकवा ये कर रहे हैं कि आपको ग्रेविटी का अंदाज़ा ही नहीं है। नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, और इसका जो आखिरी नुक्ता मैंने अर्ज़ किया था कि चले हम उसको दूसरे नंबर पे रख लेते हैं, वो है कि हमायत। मेरे ख्याल ये दोनों जुड़े हुए हैं। जी, ये दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए, जो अज़्म इस्तेहकाम का प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ है कि फ़ौज का ये ख्याल था कि जिस कंसिस्टेंसी से 2008 से ऑनवर्ड ऑपरेशन जारी हैं, अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान भी किया जाएगा और उसे मान लिया जाएगा। आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब का ऐलान किया था तो उसके ऊपर ये डिस्कशंस नहीं हुई थी, उससे पहले उसको तस्लीम कर लिया गया था। रद्दुल फसाद का ऑपरेशन जनरल जहांगीर ने माफ़ कीजिएगा जनरल राहील ने किया था, तो उस पर भी कोई डिस्कशंस नहीं हुई थी। लेकिन अज़्म इस्तेहकाम की बात शुरू हुई है तो इस पे यकायक डिस्कशंस शुरू हो गई। अब फ़ौज ये समझ रही, मुझे आज की प्रेस ब्रीफिंग से लगा कि फ़ौज के अंदर ये राय मौजूद है कि शायद ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरू किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, जनरल राहील ने शुरू किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो अब जनरल आसिम मुनीर को एक लेगेसी का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है ना, एक ऑपरेशन के दौर का एक लेगेसी का एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अब जो ऑपरेशन की बात हो रही है तो इसके ऊपर एतराज़ क्या है? मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो पेशा है,
وہ ہے دشمن کے دانت کھٹے کرنا، بلکہ اگر وہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ نکال لینا، اور اگر وہ دندانے آرس تیز کرے تو اس کے دانت نکال لینا۔ یہ ہے ہماری فوج کا، اور یہی فخر ہے۔ میلی آنکھ کا کیا ہے؟ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن، صحیح، کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات الفاظ کا چناؤ یا سفارتکار جانتے ہیں یا سیاستدان جانتے ہیں۔ تو فوج کے کسی بھی شخص سے یہ توقع کی جائے کہ وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا سکتا ہے، یا اس کی پولیٹیکل کمیونیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ کل کو اس کے الفاظ سے غلط مطلب نہ نکالا جا سکے، ٹھیک، تو یہ توقع درست نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ تو آج ان کی فیلڈ نہیں ہے نا، جی ان کی فیلڈ نہیں۔ تو آج جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جو پریس بریفنگ کی، اس میں جو یہ والی بات تھی کہ ہمیں جو وہ حمایت نہیں مل رہی، یا وہ حمایت جو ہمیں چاہیے وہ نہیں مل رہی، ہمارے خلاف بخصوص سیاسی مفادات کام کر رہے ہیں، جی، یہ بات اگر اس پریس کانفرنس میں نہ کی جاتی تو بہت ہی بہتر ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عزم استحکام کا معاملہ ہے، آپریشن ہمیشہ سول گورنمنٹ کی بیکنگ سے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا آپریشن ہے جس میں جو پہلے ایک بند کمرے کا اجلاس تھا، پہلے اعلان کر دیا گیا، پہلے ایک بند کمرے کا اجلاس تھا، ایپیکس کمیٹی والا نہیں، بند کمرے کا اجلاس تھا جس میں مختلف دانشور موجود تھے، وہاں پہ بتایا گیا کہ ایک آپریشن ہوگا۔ تھنک ٹینکس۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے اعلان ہوا کہ آپریشن عزم استحکام ہوگا۔ جی جی جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس کے اوپر پھر جب وزیر اعظم ہاؤس سے یہ بات آئی تو اس وقت کس نے کس سے کیا کہا، مشاورت کیا تھی، جن علاقوں میں آپریشن امکانی طور پر ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، ان علاقوں کے لوگوں کی نمائندگی کن لوگوں نے کی۔ جب یہ ساری باتیں ہوئے بغیر ہی ایک آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوا تو وہاں سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور پھر حکومت نے کہا کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے جس میں عمران خان صاحب نے کہا پی ٹی آئی بھی جائے گی۔ وہ ہوئی نہیں ہوئی۔ ایک طرف سے اعلان ہوا اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے خلاف دھنا دھن کاروائیاں شروع ہو گئیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو کنسنسس 2008 میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے پورے پاکستان میں موجود تھا، وہ اس موقع پہ آ کے وہ کنسنسس ختم ہو گیا۔ یہ بڑی اہم سا نقطہ ہے آپ کا۔ اجماع تھا وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور حبیب اس صاحب۔ کی دو وجوہات آپ نے خود ہی بیان کیا تھا نا، ایک پولیٹیکل کنسنسس یا جو سول گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، اور تیسرا بڑا اہم نقطہ حبیب صاحب نے کمیونیکیشن کے ابلاغ کی۔ If I'm not wrong، مافیا کا ورڈ استعمال ہوا ہے؟ مافیا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی تھرڈ امپائر میں سر ہم نے ایک ڈبیٹ کو یہاں ڈسکس کیا تھا کہ اصل مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے، جس جلدی میں یا جس اسکیم سے آپ نے یہ لانچ کیا اس میں فلا جو آپ نے ہائی لائٹ کیے، تو تب ہم نے یہی نشست میں گزارش کی تھی کہ اس کو اسٹریٹجی کہنا ہے، آپریشن کہنا ہے، ویژن کہنا ہے، یا کوئی اسکیم کہنا ہے، یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا، اور میری ناقص رائے کے مطابق آج بھی اس میں کلیئرٹی نہیں تھی۔ آج اس کے لیے کیمپین کا لفظ وہ استعمال آیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس مدعے کو کون سے لفظ پہنانے ہیں، اس میں کلیئرٹی نہیں تھی۔ اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کا 2021 میں جس طرح ریوائزڈ ورژن دیا گیا تھا، اس کا تیسری بار ریوائزڈ ورژن، کیونکہ جو اس کے پیچھے وہ دلیل دے رہے ہیں وہ بھی نیب کی ہی دے رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کی۔ تو وہ جو نیشنل ایکشن پلان پہ جن نکات پہ عمل درآمد نہیں، یا سست رویہ، چاہے وہ کورٹس کا معاملہ ہو، استداد کار بڑھانے کا معاملہ ہو، مدارس کا رجسٹریشن ہو، نقل و حرکت بارڈر کی، وہ اس میں لکھا ہو نا سر جو نکات ہیں، تو ان کو آپ پبلک کرتے اور کہتے جی اس کو ایک نئے طریقے اس پہ ذرا مزید گفتگو کرتے، تو وہ ٹھیک رہ جاتا۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ آج اسٹریٹجیکلی بھی اس لیے امپورٹنٹ تھی پریس بریفنگ کہ یہ جو موجودہ حبیب صاحب فوجی ہماری قیادت ہے یا ذمہ دار ہے، ان لائک پریویس رجیمس دے آر ناٹ میڈیا فرینڈلی۔ ان کے ہاں جو میل ملاقاتیں یا گفت و شنید ہے یا رابطہ کاری ہے، سیاسی جماعتوں سے تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن جو صحافیوں سے، انٹلیکچوئل سے، اکیڈمیا سے یا دیگر شعبہ جات سے ہوتی تھی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہم جیسے ناقص لوگوں کی جب بھی کبھی ملاقات ہوتی تھی تو ہم یہی عرض کرتے تھے کہ حضور جب تک آپ ملیں گے نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فوج کیا کرنے۔ آج فرق یہ آیا کہ آج انہوں نے کہا کہ یہ فریکوینٹ کیا جائیں گے۔ اچھا اب آ جائیں تیسرا نقطہ، ٹھیک ہے نا سر، تو یہ ایک مثبت تبدیلی تھی۔ تیسرا نقطہ تھا
آتے ہیں ابھی تیسرا نقطہ تھا تعلقات ڈیجیٹل ٹیررزم. جی 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 جی. اور ادھر ڈیجیٹل ٹیررزم پہ کانفرنس ختم ہوئی ہے آج, جب ڈیجیٹل ٹیررزم جس پہ بات ہو رہی تھی جی, اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیجیٹل ٹیررزم کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پر چھاپا مارا. رؤف حسن صاحب, رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اور ساتھ ہی اس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوتی ہے, یہ پریس بریفنگ ہوتی ہے DGI/SPR کی, تو اس میں ڈیجیٹل ٹیررزم کا ذکر آتا ہے. اور ایک بار پھر لفظ استعمال ہوتا ہے انتشاری ٹولہ, اور ڈیجیٹل ٹیررزم کو سنکرونائزڈ کہا جاتا ہے, ان ٹینڈم کہا جاتا ہے ان چیزوں کے جو بنو میں ہوئے, ان ناخوشگوار واقعات کے ساتھ اس کا سلسلہ جوڑ دیا گیا. جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس کے اوپر شکوہ بھی تھا حکومتوں سے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو پکڑا, قانون سازی, سزا کتنے جزا, لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں, کتنے لوگوں کو قید ہوئی. اب یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے ایک ایسے ماحول میں جہاں ٹیررزم کی تعریف ابھی تک کو بہت عمدہ نہیں کر سکے, ایبسلیوٹلی, وہاں ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کی تعریف کیسے کریں گے. یہ ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ کی جانے والی بات جو ہے وہ ٹیررزم پہ آئے گی. اس کی تعریف نہیں ابھی ممکن ہوتی. اس پہ بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا, ان کے سامنے مثالیں پیش کرنا. لیکن موٹی موٹی تعریف تو ہمیں پتہ ہے نا, جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم. اتنا سادہ نہیں ہے یہ بات, ابھی تک یوں ہی ہے ویسے. اس سے کیونکہ اس سے یہ آپ نے جو اخذ کیا ہے نقطہ, اس کو تقویت اسی لیے ملتی ہے نا کہ پہلے آج ایک جماعت کا سو کالڈ ڈیجیٹل میڈیا سیل بند کیا گیا, اس کے کمپیوٹرز وغیرہ اٹھا لیے گئے, جی جی, اور اس کے جو ترجمان تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس کے بعد پھر ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ استعمال بڑی ہوا. سنجیدہ ڈیبیٹ میں ایک سوال ہے سر. تو یہ تو ایک پریشان کن بات ہے. ایک سنجیدہ گفتگو میں ایک بڑا غیر سنجیدہ سوال ہے. وہ جو آپ نے دیکھی فوٹیجز جب وہ ان کے سیکٹریٹ سے چیزیں باہر, جی, تو وہ اگر ڈیجیٹل آپریٹ ہو رہا تھا, اس کا ڈیٹا وغیرہ لینا مقصود تھا, قانون حق دیتا ہے, مجھے LCD اٹھانے کی سمجھ نہیں, اس میں کیا شے رکھی گئی ہوگی. اچھا, یہ بھی آج سوال تھا. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ جن لوگوں نے آج چھاپا مارا, کیا ان کے ساتھ IT کا کوئی ماہر تھا جس کو مختلف آلات کے درمیان اور تفریق کرنا آتا ہو اور ان کی نزاکت کا احساس ہو. تو پتہ چلا نہیں, وہ گٹھڑیوں میں سامان اٹھایا گیا اور اس طرح پھینکا گیا ہے جس طرح کے ریت بجری پھینکتے ہیں گاڑیوں میں. پھر میں اس دفتر میں کئی دفعہ گیا ہوں, ہم سبھی سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں جاتے رہتے ہیں. تو میں نے کچھ اپنے ذہن پہ زور ڈالا, کچھ میں نے جو زیادہ جاتے ہیں رپورٹر جن کی بیٹ ہوتی ہے ان سے پوچھا کہ کہیں ایسا ہو کہ دیواروں میں سے کوئی راستہ کسی دوسری بلڈنگ کو جاتا ہو, کیونکہ اس بلڈنگ میں تو کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جس میں سے راستہ ادھر سے نکل جاتا ہو. ایک سرنگ کا امکان ضرور ہے کہ اگر سرنگ اس دفتر سے کچھ ایسی نکالی جائے کہ وہ سامنے اس کے ایک سکول بھی ہے نا, کہ وہ سکول کے نیچے سے ہوتی ہوئی کسی دوسری بلڈنگ میں. سر مجھے تو عمران سیریز یاد آ رہا ہے. یا اس کی جو بلڈنگ ہے اس کی پشت پہ نالا ہے, وہ ابھی آپ نے دیکھا ہے, یا اس نالے کے نیچے سے کچھ سرنگ نکالی جائے جو کسی اور عمارت میں پہنچ جائے. تصویراتی گہرائی کی بات آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نہیں, وہ نالے کے نیچے تصویراتی گہرائی نالے کے نیچے پہنچا دی. جاوید صاحب آپ نے کمال ہے. پاسبل ہے. اچھا, کیا انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ٹرین سمندر کی. اچھا سر, تھیسس کیا ہے, تھیسس کیا ہے حبیب صاحب؟ میرا اعتراض تھا کہ وہ نالے کے نیچے تصویراتی گہرائی لے گئے تھے, میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا. تو لہٰذا اب جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد پھر جب ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کریں گے تو وہ سیاسی پیرائے میں دیکھی جائے گی. جی جی جی, ٹھیک ہے, کسی اسٹریٹجک لیول پہ یا تصویراتی پیمانے پہ وہ نہیں دیکھی جائے گی. اور بنو والے واقعے کے حوالے سے یہ آج جو انہوں نے ویڈیوز بھی چلائیں جو ٹی وی پہ بڑی ایویڈنٹ تھی وہ کہ ایک ڈپو تھا سپلائی کا, لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ بہت ساری انکوائری جو ہونی تھی اس کے جوابات مل گئے کہ آج مجھے یہ تاثر ملا کہ ہاں ایک گولی یعنی جو SOPs طے کیے ہیں جی ان کے مطابق چلی ہے. یعنی وہ انہوں نے خود کہہ دیا نا, وہ انہوں نے خود کہہ دیا. تو اب یہ جو چاروں چیزیں ملا کے دیکھیں آپ, تو مجھے ان سب کا اگر میں مجموعی تاثر دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے
کہ جو موجودہ حکومت ہے PDM-2 ہاں اس کے اوپر بھی بھروسے میں کافی کمی دکھائی لیجیے دی اب آگے سر اصل تھیسس کے اوپر جس کے اوپر ہم نے جانا تھا. جی یاد ہوگا باجوہ صاحب یہ ناقص عرض کر رہا ہے کہ آل از ناٹ ویل, اور حکومت کے بارے میں ایک بڑی نپی تلے طریقے سے آپ جیسے اساتذہ کے الفاظ سن کے محتاط الفاظ یہ چنے میں نے کہ بوجھ اتارا کرتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ تو یہ بیگیج کسی کیفیت ہے. اور جو بالکل آج بالکل درست آپ نے احاطہ کیا ان کی پریس کانفرنس کا کہ کہاں کہاں وہ شکوہ کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کورٹس بننے تھے نہیں بنائے, یہ ٹرائل ہونے تھے نہیں بنائے, فیک نیوز کے اوپر آپ نے کارروائی کرنی تھی, مختلف ممالک کی ایگزامپلز دیں, جرمانوں کی بات کی وہ نہیں ہوا. پھر ہمیں وضاحت کرنا پڑی ہے کہ عزم استحکام ہے کیا, ویئر آر یو, اور پھر امن مارچ اگر کرنے ہیں تو وہ دہشت گردی کے خلاف کیوں نہیں ہو رہے, یہ کس نے کروانے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ پچھلے کوئی 2-4 ہفتوں کے اندر اسلام آباد سے یہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ جی یہاں موسم بدل چکا ہے, اور موسم کے ہاں یہ انگڑائی لی ہے کہ جو حبس ہے نا اتنی شدت سے آ چکی ہے کہ اب اس سے پردہ پوشی اختیار کی جائے, اور جو چیزیں حبس کی کارن ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ کیا. کیا یہ بات بھی چل رہی ہے کہ یہ حبس ایک ٹیکنیکل طریقے سے دور کیا جا سکتا جی ہے؟ ٹیکنیکل طریقے سے, اور ٹیکنیکل طریقے سے جب دور کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے ذہن میں 2-4 چیزیں آتی ہیں کہ 2-4 نام بھی آ چکے ہیں. جاوید صاحب ایک تو آپ جو بار بار خود کو ناقص کہتے ہیں نا, یہ نہ کہا کریں, ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آپ سے اتفاق کریں. تو جہاں سر آل از ناٹ ویل, آل از ناٹ ویل. اچھا اب اور یہ پیش بندی ہے, آج کی پریس کانفرنس بھی ایک پیش بندی ہے, کسی پیغام ہے. دیکھیے اس میں سب سے اس سے پہلے وہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے جو ٹی وی مالکان کے ساتھ, بڑا میسج ہے جی کہ حکومت بیانیے کی جنگ ہار چکی ہے, وہ یہی بات ہے کہ اب ہم فریکوینٹلی پریس بریفنگز کیا کریں گے. آپ آگے ہاں ٹھیک بالکل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وزارت اطلاعات اپنا کام ٹھیک نہیں کر پا رہی. 4 چیزیں اور جوڑ لیں سر اس سے. ایک سی ایم ہے پنجاب کی, وہ کیا گفتگو فرما رہی 2-3 دن پہلے. جی جی میاں نواز شریف صاحب چپ تھے, وہ کیا گفتگو فرما رہے تھے. ایک صاحب ہیں گوہر اعجاز, معروف صنعت کار ہیں, نگران سیٹ اپ بھی کر رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں. وہ صاحب آئی پی پیز کے اوپر ہوش ربا انکشافات کر رہے ہیں اور اس حکومت کو نالائق نااہل قرار دے رہے ہیں اپنے تبصروں میں. ایک اور صاحب ہیں بڑے ہی قابل احترام, مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کی جو گفتگو ہے جو تمام چینلز پر نشر ہوئی یا نشر کی گئی, وہ گفتگو اخباروں کی ہیڈ لائن بھی ہے, پروگراموں کا حصہ بھی ہے. یہ 5-6 عناصر کو ملا کے, اور جو ترجمان پاک فوج جس جانب اشارہ کر رہے تھے ان کو ملائیں تو نظر کچھ اور آتا ہے. میں احاطہ نہیں کر پا رہا. یہ آئی پی پی کا جو کیس کھلا ہے, جی سر پہلے احاطہ تو کر دیں نکات. میں وہی عرض کرنے لگا, آپ ہی کی ناقص بات پہ دیکھیے جو یہ آئی پی پیز کا جو کیس, گوہر اعجاز صاحب نے 101 آئی پی پیز کی فہرست دی ہے, اور اس پہ یہ بھی بتایا کہ کون کتنے پیسے لے رہا ہے, لوڈ فیکٹر کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور بڑی تفصیل سے. اور انہوں نے ٹویٹ میں بڑی دردمندی کا بھی اظہار کیا ہے, بڑی دلسوزی کا اظہار کیا اس میں, ہماری حلال کی کمائی سے. میں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا, میرا مکالمہ ہو ان سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو موسٹلی آئی پی پیز ہیں, یہ کس کے دور میں لگے جناب؟ سوال یہ ہے, نواز شریف صاحب جو بجلی مہنگی ہونے کا شکوہ کر رہے تھے مری میں بیٹھ کے, ان سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ کر کس سے رہے ہیں یار؟ جی خود لگائیں آپ, مہنگے معاہدے آپ نے کیے, ان کے بیشتر سودے کس نے کیے تھے؟ موجودہ پی ڈی ایم کے 2 اجزائے اعظم, جی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. اور پاکستان مسلم لیگ نون اس میں نورون علی نور ہے کہ جناب سب سے زیادہ بجلی کے جو کوانٹیٹیو ہوتے ہیں, کوانٹیٹیو جو معاہدے ہیں, وہ انہی کے عہد زرعی میں واقع ہوئے تھے. تو سر وہ احاطہ تو کر دیں, جو 5 دلائل دی اس کے اوپر تصویر تو بنا دیں. جب آپ اتنا نازک کیس کھولتے ہیں, اتنا نازک کیس کھولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا ماضی ہے پی ڈی ایم کا, وہ انہیں ہانٹ کرے گا.
اور اس پہ یاد رکھیے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان سب کی فائلیں بنی ہوتی ہیں. یہ ٹھیک کہا تھا ہم نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں. اچھا, اور اب پرابلم یہاں پہ دوسرا ہے کہ عمران خان کی فائل نہیں ہے. اسی لیے عمران خان کی فائل بننے کے جتنے بھی مواقع تھے وہ میسر نہیں آئے. کرپشن ریلیٹڈ. جی, عمران خان کی فائل وہ کیسے بنے ایسے آدمی کی فائل کہ جس کے ایک اکاؤنٹ سے ایک دفعہ پیسے لگ گئے اس کے گھر پہ. اب میں آپ کو یہ جی زمان پارک کے اوپر والے حصے میں, جی زمان پارک کے سرونٹ کوارٹرز پہ کچھ پیسے لگ گئے. یعنی میں نے کہا یہ پیسے میرے ہیں اور یہ پیسے دوسرے ہیں, تو ان پیسوں میں سے وہ ان پہ لگ گئے. وہ تھے 26 لاکھ روپے غالباً. تو یہ بات جب عمران خان صاحب کے علم میں آئی تو انہوں نے متعلقہ لوگوں کو سخت ڈانٹا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ان پیسوں کو وہاں پر لگانے کی. اور ساتھ ہی 28 لاکھ روپے لگے, کتنے 22 یا 26 اور 28 لاکھ روپے. یہ بات بالکل حبیب صاحب چاہتے تو اسے کیمپ آفس ڈکلیئر کروا لیتے. یہ حبیب صاحب بالکل ٹھیک واقعہ, میں اور حبیب صاحب یہ ایک دو دفعہ سن بھی چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سر فائل نہیں مل رہی, فائل نہیں بنی. اسی لیے تو آج خان صاحب نے ایک جملہ کہا ہے ان کے, یہ مجھے اب ملٹری جیل بھیجنا چاہتے ہیں 9 مئی میں. تو اب خان صاحب نے آج کو جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی جی ایچ کیو کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا, اعتراف کیا کہ جی گرفتاری کی صورت میں جی ایچ کیو کے سامنے پرامن دھرنا دینا تھا. اس کو جو اینگلنگ کی گئی اخبار نویسوں کی جانب سے کہ اعتراف کر رہے ہیں کہ سی وی ور پلاننگ ٹو گو بفور اور ٹو اسٹیج اور لانچ پروٹیسٹ ان فرنٹ آف جی ایچ کیو. انہوں نے کہا ہے, اور میرے لیے نہایت افسوس کا یہ مقام ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے جواب میں بھی کوئی پریس کانفرنس ہونی چاہیے. ہوئی ہے اور ہوئی. اور سر عمر ایوب صاحب سر میدان میں آ گئے. حبیب صاحب, کبھی آپ نے اس لب و لہجے کے ساتھ اس حد تک آتی سیاسی جماعت دیکھی تھی؟ میں نے کسی سیاسی جماعت کو رگڑا کھاتے ہوئے بھی اس طرح نہیں دیکھا. اب مجھے جو خدشہ لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی تو کہانیاں بیان کر چکی ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب 1 on 1 ہو چکا ہے. اور اب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ہو ول سروائیو. کون 1 on 1 ہو گیا؟ اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی. اینڈ ہو ول پرویل از دی کوسچن. دونوں کو پرویل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کرے گا. اور 1 on 1 ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا سر حبیب صاحب, ایک اور تھیسس ہے, وہ یہ ہے جیسے آج عمران خان صاحب نے بھی جو گفتگو کرتے ہیں, آج تو خیر بڑی طویل انہوں نے گفتگو کی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ مارشل لا لگا دیں, پہلے ہی ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیں. یہ کیا ایمرجنسی, کیا ٹیکنوکریٹ, یہ کوئی شے نہیں ہوتی, مارشل لا لگا دیں. مفہوم یہ تھا. وہ تھیسس یہ ہے کہ جو صاحب 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں صاحب, جو خاموش تھے, ہلکے ہلکے بولتے ہیں کبھی کبھی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تسی کر دیو, اسی سمیٹو. نہیں, انہوں نے کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں, ایسی اندر سے وہ اچھا وہ اس میں کشید کرنا چاہ رہے ہیں بیانیاں. جی ہاں, 5 سال نہیں دیے گئے, ہمیں وہ سپورٹ نہیں تھی, ہم کہتے تھے کہ ان کو اور دہشت گردوں کو آپ سنبھالیں, ہم معیشت سنبھالیں گے, معیشت تسی اپنا بندہ لاتا, فلاں تسی اپنا بندہ لاتا, ہمیں وہ ماحول نہیں ملا ڈیلیور کرنے کا, میں وزیر اعظم نہیں تھا. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آج ان کی گورنمنٹ ریزائن کر جائے, اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ رہی ہے نا, ان کی بیٹی بھی اور وہ بھی, جو بھی غیر آئینی اقدام کی بات ہوتی ہے باجوہ صاحب, وہ اس حکومت کے خلاف ہوتی ہے. یہ دنیا میں پہلا غیر آئینی اقدام ہے جس نے, اگر خدا نخواستہ اگر ہوا تو یہ اس کے خلاف ہوگا جو جیل میں بیٹھا. سر this is the joke of the third empire so far. joke of the third empire. such a sarcastic thing. سر ایک اور سوال کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے. نہ تو مارشل لگنا ہے سر, انشاءاللہ نہ لگنا چاہیے, نہ کوئی ٹیکنوکریٹ آنے ہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو نئے کپڑوں کے ساتھ کسی نئی ٹیکنوکریٹ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں سوال تو لے لیں, نئے کپڑوں کے ساتھ, نئی اسکیم کے ساتھ کوئی بندوبست ہے, اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے تو یہ لفظ یوز کرنا چھوڑ دیا. ایمرجنسی کا قانون آئین میں جو کنسیپٹ لکھا ہوا ہے, مارشل لگانا نہیں چاہتے, نہ لگنا چاہیے. تو پھر اگر ان کا بھی بوریا بستر بند ہونے کے قریب ہے تو وہ پھر کیا تیسری شکل کیا ہے اس کی, اس پہ ہم غور کریں نا. جاوید صاحب, میں لاہور
ہم دوسرے شہر میں رہتے تھے تو میں لاہور کے بارے میں اتنا پتا تھا کہ جو مینار پاکستان ہے وہ یہاں واقع ہے. اس سے زیادہ لاہور کے بارے میں ہماری معلومات بچپن میں نہیں. ٹھیک. تو ایک دفعہ اور ہمیں دادا دربار کا پتہ ہوتا تھا. جی, اور ہم ایک دفعہ لاہور اور دادا دربار جی جی لاہور اور آئے, 2-3 جگہ لاہور آئے میں اپنے والدین کے ساتھ, مطلب بہت چھوٹا تھا میں. تو ہمارے جن اعزا کے ہاں, جن عزیزوں کے ہاں ہم گئے, ان کا گھر لاہور ہوٹل کے کہیں قریب تھا. اور جب ہم جس راستے سے آئے ہم نے مینار پاکستان دیکھا. اچھا اس کے بعد جتنے دن لاہور میں رہے ہر روز ہم مینار پاکستان کے کبھی دائیں طرف سے گزرتے تھے, کبھی بائیں طرف سے گزرتے تھے, کبھی سامنے سے, کبھی پیچھے سے. تو ایک دن میں نے تنگ آ کے کہا کہ اپنے عزیزوں کو, میں نے کہا حضور میں نے بہت دیکھ لی ہے مینار پاکستان, لاہور میں کچھ اور بھی ہے. اچھا اب تصور کیجئے کہ اب یہ جو لاہور ہے, یہ جو لاہور ہے, اس میں آپ مینار پاکستان کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو بھائی یہ جو سیاست کا سسٹم ہے, اس کے مینار بھی جو ہے نا وہ وہیں کھڑا ہوا ہے. کہا مینار پاکستان تو ہوگا, اس کی مدت بھی کوئی نہیں ہے. اور عمران خان سے معاملہ کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بہت ساری چیزوں کو بہت سارے مطالب پہنائے جا سکتے ہیں اور میں ان سے گریز کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں, میرا بڑا اصرار تھا لیکن آپ گریز کر رہے ہیں. جی میں گریز کی, کیونکہ میں نے یہیں رہنا ہے پاکستان میں. جی میں نے باہر جا کے ویلاگنگ نہیں کرنی. ایسی کتنے رہنا ہے سر؟ تو جب میں نے پاکستان میں رہنا ہے تو مجھے ایک دھیان بھی مارتا ہے اور اپنے پاکستان کا دکھ بھی دل میں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو صاف ستھرا راستہ موٹر وے کی طرح وہ جاتا ہے اڈیالہ جیل کی طرف. جائیں, بات کر لیں, سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو آپ بڑاؤں میں زندگی بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو نہیں بھری گئی, یہ خدائی کام ہے. یہ صرف خدائی مٹی کا بابا بنا کے اسے پھونک مارے تو بندہ بنتا ہے. حبیب صاحب کون روک رہے ہیں؟ کسی کے کہنے سے نہیں ہونا. لیکن وہ تو نہیں ہو رہا نا. پریس کانفرنس میں کیا تھا؟ ٹھہری نا بس, میں تو کہہ رہا ہوں ون آن ون کنفرنٹیشن. حبیب صاحب اس رستے کو کون نہیں جانے دے رہا, اس رستے پہ؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کی دل میں کوئی اس راستے پہ, اس سیدھے صاف شفاف راستے پر جانے کی کوئی ارج موجود ہے. یہ ارج نہیں ہے, ارج خواہش نہیں, ضرورت ہے, ضرورت ہے, ٹھیک, خواہش نہیں ہے. نہیں حبیب صاحب نے بڑا ہم نقطہ یہ فرض ہے لیکن نیت نہیں ادا کر. کہہ رہے ہیں ضرورت بھی اور فرض ہے لیکن نیت نہیں ہے. ٹھیک, بالکل. اسی لیے وہ بڑاؤں میں جان پھونکنے کی کوشش کی. اب آپ کبھی ایک بڑاوا پکڑتے ہیں, اس کو ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں, وہ کبھی بازو ایسے کرتا ہے, کبھی ٹانگیں ایسے کرتا ہے, اس کے بعد پھر کبھی اس میں کچھ کہتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو جائے گا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں بٹھا دو اس کرسی پہ تو یہ بڑا ہو جائے گا. مطلب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے ملک کا مذاق بنا دیا ہے. بن گئے بھائی, ہماری پلے بک میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہم پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ کرتے رہے. ختم ہو گئی. ابھی ہم مان نہیں رہے کہ یہ ختم ہو ہمارے حربے. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم نے کوئی ایک اور پلے بک کے اندر نہ کوئی ایک اور میکینیکل کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کے لگائیں گے. ٹیسٹڈ, ٹرائلڈ, فیلڈ. ٹھیک. تو اب جو ہے معاملات کو آگے بڑھائیں. میرا خیال ہے میں خاموش رہوں تو اچھا. چلیں آگے تو بڑھاتے ہیں. سر معاملات آگے کورٹ کی جامی صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ صاحب نے ایک بڑی دلچسپ آج اجازت دی. کیا بولا؟ آئی لائک اٹ سم ہاؤ. انہوں نے کہا جی وہ جو کمیٹی 3 رکنی ہوتی ہے سینئر ججز کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ کوئی کیس میرا, میری اہلیہ کا, پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا یہ نہیں سنیں گے. اب اس میں میجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے. تو منیب صاحب اور منصور صاحب پہلے بھی میجورٹی سے نظر ثانی دیکھ چکے ہیں. تو حبیب صاحب اگر میجورٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تسی نہیں سنو گے, کین ہی ڈیفائڈ؟ دیکھیے اب مجھے ایسے, میں پہلے یہ بات کہنے سے بڑا جھجکتا تھا اور بڑا یوں کہیے کہ کچھ خوف غالب تھا, احتیاط زیادہ تھی. اب نو مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض بالکل درست ہے. درست ہے جی ہاں بالکل. جناب جسٹس, ہمارے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ایک تو یہ ہے کہ ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک پرسنل سی دشمنی کا شائبہ گزرتا ہے. جی بیڈ بلڈ ہے. اس کی وجہ ان کا وہ ریفرنس ہے جو سری نیسا اور قاضی صاحب کی جو اہلیہ ہیں. پھر انہوں نے جو خطوط لکھے
اور پھر محترمہ سرینا عیسیٰ نے جو گفتگو فرمائی. ایک بات. اس کے بعد پھر جو بہت سارے واقعات کو میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ بلے کا نشان وغیرہ وغیرہ، یہ جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہوا اس میں جو گفتگو، اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ جو آخری معاملہ ہوا نا کہ انہوں نے میٹنگ منٹس جاری کیے ہیں ان 3 ججوں کی میٹنگ کے، نظر ثانی کی درخواست لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. جب سپریم کورٹ کی طرف سے وہ میٹنگ منٹس جاری ہوئے اور اس میں چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک درخواست کو لگانے یا نہ لگانے کے معاملے کو ناانصافی قرار دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اونٹ کی کمر پہ آخری دن کا تھا. دیکھیے اگر وہ منٹس جاری نہ ہوتے، وہ ایک کمیٹی کا فیصلہ تھا. چلے سر، بالآخر آپ یہ مان رہے ہیں کہ لیگیسی کا چانس ختم ہو گیا؟ نہیں، میں تو ہمیشہ یہی، تو مہینہ تو رہ گیا سر، اب کون سی؟ تو اب جو ہے، اب اس کے بعد جو معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے پاس اب وقت بھی محدود ہے. اس محدود وقت میں اگر اس سے گریز فرمائیں گے تو بہت اچھا ہو، بہت عمدہ ہو. سر وہ 63(1)(a) کا ریویو ہے. اگر کسی کو ان سے کچھ امید ہے نا، تو قوم کو ان سے بھی امیدیں ہیں. بالکل ٹھیک. ان مٹتی ہوئی امیدوں کو مزید نہ مٹائیں. یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے جسٹس منیب کا جو فیصلہ تھا، وہ اگر ریویو میں انڈو ہو جاتا ہے، جسٹس اعجاز الحسن اور عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہیں، منصور علی خان صاحب اور امین الدین خان صاحب، مطلب مائنڈ پتہ تو نہیں، لیکن جو اندازہ ہے اس سے یہ ہے کہ وہ انڈو ہو جائے گا. اب اس کے بعد ووٹ دیا جا سکے گا. پہلے ہوا تھا نا اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا فلور کراسنگ پہ، تو وہ اگر دوبارہ ہو جاتا ہے تو اس میں سے کوئی راہ ایسی نکل سکتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ابھی بھی شکوے کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، لالچ دیے جا رہے ہیں. یہ 2 دھاری تلوار ہے، موجودہ حکومت بھی الٹ سکتی ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ یہ ہو کہ پی ایم ایل این کا کوئی شخص یا پیپلز پارٹی کا کوئی شخص کسی دوسری جماعت کو ووٹ دے وزیر اعظم کے انتخاب میں، تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد وہ نااہل ہوگا. ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی. یہی تھی نا اوریجنل جو. اوریجنلی دیکھیے مجھے نہیں لگتا یہ فیصلہ انڈو ہو سکتا. اگر انڈو ہوا تو اس کی کوئی بنیاد قانونی نہیں ہوگی، یا کم از کم وہ استدلال مجھے اب تک سمجھ لیا ہے. سر بڑی خواہش ہے کہ انڈو ہو. میں اس پہ، اس کی وجہ ہے، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ فیصلہ بڑا زبردست ہے. دیکھیے حضرت، جہاں پہ کوئی جرم وجود میں آتا ہے وہاں پہ خود بخود ایک اس کو روکنے کی طاقت بھی وجود میں آتی ہے. فطری طور سزا نہیں، روکنے کی طاقت. ٹھیک ہے. یعنی جہاں پہ جرم ہوگا وہاں پہ پولیس بھی آئے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہلے روکا جائے. جی آپ نے، یعنی یہ ایک قابل سزا چیز ہے نا کہ ووٹ میں نے کسی ایک پارٹی سے کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا اور اوپر جا کے ووٹ کسی اور کو دے دیا، یہ قابل سزا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا اسپیکر کا آفس آٹومیٹکلی ایک پولیس بن جاتا ہے، اور اس پولیس کو روکنا لازمی ہے. اسپیکر کے پاس آپشن نہیں ہے روکنا لازمی. اگر آپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور یہ ہیں پی ایم ایل این کے، آپ اگر اپنا ووٹ ادھر ڈالنا چاہتے ہیں اور اسپیکر بیٹھا ہے پیپلز پارٹی کا، تو اسپیکر کا فرض ہے وہ آپ کو روکے. اسی لیے آپ نے مثال دی نا، جہاں جرم ہوتا ہے، اسپیکر کا جہاں جرم ہوگا وہاں فوری طور پر ایک اس کو روکنے کا. لیکن سر اس پہ غصہ یہ ہے کہ اگر جسٹس منیب یہ فیصلہ نہ لکھتے تو یہ جو اتنا سب معاملہ ہوا ہے نا، پی ٹی آئی جو کرنے میں کامیاب رہی ہے، یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو لہٰذا اس کو انڈو کرنا بڑا ضروری ہے. بلکہ جسٹس منیب کے حوالے سے تو یہاں تک معاملہ تھا، جس طرح جسٹس اعجاز الحسن اور دوسرے کیا نام تھا ان اس مفروض میں بڑی جان ہے نقوی صاحب، تیسرے جسٹس منیب ہیں جو نشانے کے اوپر ہیں کہ یہ ہم ان سے خوش بالکل نہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ فیصلہ ہے، وہ بہت کھٹکتا ہے. یہ فیصلہ اگر دیکھیں، ہمارے سامنے جو قانون بنا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023، وہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا. بنا نا بن گیا. جب ویسے وہ الیکشن روکنے کے لیے بنا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت وہ الیکشن روکنے کے لیے بنا تھا. جیسے اور اب وہ کس کے گلے پڑا ہوا ان کے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں تب اس میں اور مزید تبدیلی ہو سکتی ہے. اچھا سنیے، ٹھیک ہے، یہ آج کی بات ہے. دیکھیے ایکٹ میں تبدیلی کر دیں، یہ بلکہ کہتے ہیں ختم بھی کر سکتے ہیں. ختم کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے والی بات ہے، جو دل چاہتا ہے کر رہے ہیں. جیسے حبیب صاحب نے نا عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا نا کہ وہ کیس بند نہیں رہا، فائل بند نہیں رہی. ایسے ہی میں یہ جسارت کرنے جا رہا ہوں کہ جو جسٹس منیب صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، جی پہلے 1-2 ججز کسی نے استعفیٰ دے دے، کسی کے خلاف ریفرنس آ گیا، کوئی اور ایشو، کسی نہ کسی جج کے حوالے سے کہانی نکل آتی ہے، ڈگری سے لے کے ہر شے. ان کے بارے میں بڑی کوشش کی گئی
اور وہ بھی وہی فائل ثابت ہوئی جس حبیب صاحب بیان کر رہے ہیں. حضرت ایک دیکھیے، ایک بات سمجھیے، لوگ دو طرح کے، بلکہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے رکاوٹ آئی تو اس سے طرح دے جاتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اسے مصلحت کا راستہ کہہ لیں، اسے ان کی طبیعت پہ منحصر چیز سمجھ لیں. اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو آتی ہوئی مصیبت سے گھبراتے نہیں. جو آتی ہوئی مصیبت سے نہیں گھبراتے، تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے. اور اس عمر میں آ کے کہ جہاں پہ آپ اس ملک میں کچھ یعنی سپریم کورٹ کے جج سے اوپر کیا بنے گا کوئی وکیل. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر وقت بھی ہمارا ختم. اور آپ نے زندگی کی بالکل یعنی اس کی جو بادی معراج تھی اس کو حاصل کر لیا. آپ ایسے لوگوں کو ڈرانے چلیں نہ مشکل ہے. اچھا سر، وہ خان صاحب کی ایک اور بات بھی میں نے آپ کو سنانی ہے. کیا؟ انہوں نے ایک ایسی سزا کا ذکر کیا ہے جو پہلی دفعہ وہ بھگت رہے ہیں اور ہم بھی مسلسل بھگت رہے ہیں بیست قوم. ان کی ایک تو جیل کی سزا ہے، دوسرا مجھے پی ٹی وی دکھانے کی سزا. اور ہم تو خیر 35 روپے ہر بل میں دے رہے ہیں، اور لیکن دیکھنے کی مجبوری لیکن خان صاحب سے مجھے ہمدردی ہے کہ انہیں پی ٹی وی دیکھنے کی جتنی ویسے وہ باخبر ہے. یہ جو ان کا معاملہ ہے نا کہ وہ ورزش کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، اور یہی مطلب اس طرح کی بات کہنا کہ مجھے پی ٹی وی دیکھنا بھی ایک سزا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ اس شخص کو کوئی اس میں نرمی کے آثار تو پیدا ہوں، کہیں جھکے تو صحیح، کہیں کچھ تو ہو. سر نرمی ہوئی. اچھا، یہی پریشانی کا باعث، یہی نرمی ہوئی ان کے ہاں. خان صاحب کی طبیعت میں بڑی نرمی واقع ہوئی ریسنٹلی. ایک بلی تھی، اس مانوس ہوگی خان صاحب سے، تسی بلی چک لی یا بلا واڑ دیتا ہوتے، اس سے زیادہ نرمی کیا. مجھے لطیفہ یاد آ گیا. ایک بار ایک پاکستان کے بڑے نامور سرکاری افسر ہیں پولیس کے، انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس فلاں شخص کی اے سی آر آئی تو فلاں بڑے صاحب کا مجھے فون آیا، بڑے جرنلسٹ کا فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اے سی آر اس شخص کی بڑی خراب کر دی ہے، تو اس کی اے سی آر کو ٹھیک کر دیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اے سی آر میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں نے لکھا تھا اے ی آر میں کہ وہ کرپشن کا اور رشوت کا بحر الکاہل ہے. اچھا، تو میں ہنس پڑا. میں نے ان سے پوچھا تو پھر سفارش قبول آپ نے کر لی ہے؟ انہوں نے کہا جی سفارش قبول کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نرم کر دو، تو لہٰذا اب میں نے اس کو نرم کر دیا، تو میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دوں تاکہ آپ وہ پیغام دے دیں. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا اب میں نے لکھ دیا ہے کہ وہ شخص رشوت اور بدعنوانی کا بحیرہ عرب ہے. سر تو کہتے ہیں بحر الکاہل سے بحیرہ عرب چھوٹا ہے نا. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ اتنی کی نرمی ہے اتنی. اچھا سر، ویسے وقت ختم ہو رہا ہے. جو آج ہم نے غور کیا ہے اس میں مختلف ریزنز جو آپ کی خدمت پیش کی کہ یہ ریزن جس سے لگتا ہے کہ آل از ناٹ ویل اور شاید کوئی اور بندوبست ہو رہا ہو، اس میں ایک اور دلیل بھی ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی وہ جو ٹریبیونل تھے ان کے ججز کو چینج کرنے سے انکار کیا، اور پھر ایک خبر جو ہم بھی آپ کی خدمت پیش کرتے رہے کہ موسٹ لائکلی اکتوبر میں لارجر بینچ بن سکتا ہے سپریم کورٹ میں ریگنگ یا دھاندلی کے کیسز کو دیکھنے کے لیے. تو اگر لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز بھی کام کرتے ہیں تو پنجاب سرکار ادھر سے بھی کام کھلتا ہے، تو ایک ایسی امبیرسمنٹ حصے میں آئے گی سسٹم کی اور گورنمنٹ کے جو ساکھ ہے ان کی، وہ رہی صحیح اور مجروح ہو جائے گی. تو اس نقطے پہ پہنچنے سے پہلے کوئی نیا بندوبست لے کے آنا ہے، جس کی تصویر کشی آج حبیب صاحب نے بیان نہیں کی، اور یہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اکبر بایا صاحب کو اور حبیب اکرم صاحب کو اللہ حافظ.